Assalamualaikum Janab, कैसे हो आप सब? So guys, I hope so you all are doing absolutely great and fine and we are back again with another video. एंड आप सभी को पता ही है कि जंग भाई बहुत ही बड़े मकाम पे पहुंची हुई है इजराइल और फलस्तीन की। ये एक वर्ल्ड वॉर 3 होने का भी एक वो अंदेशा सा बन रहा है ना, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोई कंट्रीज हैं, बहुत सी कंट्रीज हैं जो फलस्तीन को सपोर्ट कर रही हैं और बहुत सी कंट्रीज हैं जो इजराइल को सपोर्ट कर रही हैं। यूएसए सबसे बड़ी कंट्री जो इजराइल को सपोर्ट करती है। भाई खुलेआम तो देखते हैं कि यूएसए क्यों सपोर्ट करती है, ऐसा क्या है। और दूसरी बात ये है कि डॉक्टर इसरार अहमद जी की वीडियो होने वाली है, ये प्रेडिक्शन करेंगे। कुछ इन्होंने बताया होगा पक्का वर्ल्ड वॉर 3 के रिलेटेड, जंग के रिलेटेड इन्होंने बताया होगा कुछ ना कुछ। उनकी जो भी प्रेडिक्शन रहती है भाई हमने देखा आज तक सच्ची हुई है। तो देखते हैं भाई क्या है इस वीडियो में, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। फिर इस सरजमीन में अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत पैदा हुई है। ये सारी चीजें जो है ये दर हकीकत इशारा कर रही है कि ये मुल्क मशीयत एजदी के किसी तवील सिलसिले की एक कड़ी है। और वो सामने आ गया था कि सन 47 में ये कायम हुआ है और पूरे 9 महीने बाद 14 अगस्त और 13 मई 14 अगस्त सन 47 और 13 मई सन 48 पूरे 9 महीने बाद इसराइल आलम वजूद में आ गया। अल्लाह ताला ने उस आलमी बीमारी, उसके लिए जो इलाज है वो पहले पैदा किया है। जैसे कि हदीस में आता है मा अंज़लल्लाहु मिन दाइन इल्ला अंज़ला लहू दवान। अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी कि जिसका इलाज भी ना उतार दिया हो। और जैसे कि माँ की छातियों में बच्चे की विलादत से पहले दूध पैदा हो जाता है, उसकी ग़िज़ा का बंदोबस्त पहले हो जाता है, इसी तरीके से इसराइल का जो फितना उठने वाला था उसकी सरकोबी के लिए पाकिस्तान वजूद में आया है। और आज वो मरहला आ गया है तारीख का एक अजीम मोड़। आप देखेंगे कि बड़ी मुशाबहत पैदा हो गई है। एक तरफ बज़ाहिर अमेरिका की मर्जी के खिलाफ इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू वो बड़ा एक गुरूर का और बड़े तकब्बुर का मुजाहरा कर रहा है। और वो पूरा पीस प्रोसेस जिस पर न मालूम कितना वक्त सर्फ हुआ था, कितनी मेहनतें हुई थी, कितने राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए थे, कभी वाशिंगटन में हुए हैं, कभी ओस्लो तर्ज का कोई मुआहदा हुआ है, कभी फिर और उसके बाद पेशी हुई थी मैड्रिड के अंदर भी। लेकिन वो सारा पीस प्रोसेस जो है उसकी धज्जियां कर रहा है। वो वक्त बिल्कुल करीब नजर आ रहा है कि यरूशलेम के मसले पर वहां भट्टी दहक उठेगी। और अहादीस नबविया में जो खबरें दी गई हैं किताबुल मलाहिम की अहादीस में मालूम होता है कि अब उसका आगाज होने वाला है। नेतन्याहू को अमेरिका के खिलाफ जाने का असल में हौसला क्यों पड़ रहा है? इसलिए कि उसे मालूम है कि फरंग की रगे जहां पंजाए यहूद में है। चाहे क्लिंटन हो या क्लिंटन का बाप हो, यहूदी लॉबी वहां की इतनी मजबूत है, कांग्रेस में और सेनेट में उनका इतना असर है कि कोई भी वहां शख्स बड़े से बड़ा ताकतवर और बड़े से बड़ा इख्तियारात का हामिल इसराइल की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। यही मामला यहां नजर आ रहा है। बज़ाहिर तो नाराजगी का इजहार हुआ है, लेकिन ये बात अब तो खुलती चली जा रही है। हकीकत यह है कि यहूद और हुनूद का बड़ा गहरा लिंक कायम हो चुका है और ये भट्टियां अब दोनों तरफ दहकेंगी। मैं इससे पहले बारहा कह चुका हूं, मिल्लत इस्लामिया तकरीबन 150 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन उसमें से तकरीबन 20 करोड़ अरब हैं। इनको अल्लाह ने खुसूसी फजीलत दी थी। ये थे कि जिनकी ज़बान में कुरान नाजिल हुआ। खुद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब थे, उन्हें जो फजीलत अता की थी, लेकिन बदकिस्मती से इस दौर में आकर भी उन्होंने आज़ादी हासिल करने के बाद भी अपना क़िबला दुरुस्त नहीं किया। किसी ने मास्को की तरफ रुख किया, किसी ने वाशिंगटन का रुख किया, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुख नहीं हुआ। वाक़या ये है कि मुजरिम है। दूसरे बड़े मुजरिम 150 करोड़ में से 10% ये 15 करोड़ मुसलमान हैं। हालिया जो सेंसस हमारा हुआ है उसके बाद अंदाजा हो रहा है कि यहाँ की आबादी 15 करोड़ हो चुकी है। 10% उम्मत मुस्लिमा का मुसलमाना ने पाकिस्तान है। और ये इस एतबार से कि इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाकर निस्फ सदी गुजार चुके, लेकिन यहाँ पर इस्लाम का बोलबाला नहीं हुआ, किताब और सुन्नत की बालादस्ती कर ऐलान नहीं हुआ। दस्तूर में सारी इस्लामी दफात मौजूद, लेकिन उसके साथ ही ऐसे खला मौजूद, चोर दरवाजे मौजूद कि कोई दफा भी मुअस्सर नहीं है।
یہ منافقت کا پلندہ لے کر ہم چل رہے ہیں اس دستور کو، اس دستور مملکت پاکستان کو۔ لہذا واقعہ یہ ہے کہ یہ بھٹی جو ہے اب ہماری آزمائش کے لیے آگ بعد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اس لیے میں نے وہ آیت بھی آپ کو سنائی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ آج کی صورتحال پر غور کیجئے، کس درجے یہ الفاظ ہمارے جو ہیں وہ ثابت ہو رہے ہیں اور جس اپلائی ہو رہے ہیں۔ ایک خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کوئی کرائسس ہو، کوئی خطرہ ہو، کوئی اندیشہ ہو تو قوم جاگ جایا کرتی ہے، اور اس کے بعد حقیقت یہ ہے اگر ہم نے جرأت کر لی، اور مجھے یقین ہے کہ ہو جائے گا، کچھ لیت و لال ہے، کچھ تاخیر ہے، حکومت کے کچھ اعلانات دو طرفہ سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے یہ دھماکہ ہوگا، یہ مشیت ازدی ہے، یہ شدنی امر ہے، یہ ہوگا۔ اور اس کے بعد یقیناً اس آیت مبارکہ کا دوسرا لفظ ہم پر منطبق ہوگا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ یہاں دوسرا لفظ بھوک کا لفظ ہے۔ ہم پر سختیاں آئیں گی یقیناً، الکفر ملت واحدہ، پوری دنیا امریکہ کی زیر سرپرستی ہمارے خلاف کھڑی ہوگی، ہمارے اوپر پابندیاں لگیں گی، لیکن شاید ہمارے جذبہ ایمانی کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسی کو ذریعہ بنا دے، اور پھر اس کے ذریعے سے پورے عالم اسلام میں عوامی سطح پر جو ہمدردی پیدا ہوگی پاکستان کے ساتھ، اس کے آثار شروع ہو گئے ہیں۔ کبھی قطر کی طرف سے خبر آ رہی ہے، کبھی الاحرام کا جو ہے وہاں بات سامنے آ رہی ہے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ جو بھی پبلک اوپینین ہے پورے عالم اسلام میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے اپنے پچھلے جمعے کے خطاب میں عرض کیا تھا کہ جیسے پاکستان سلطنت خداداد پاکستان ہے، ایسے ہی اس کی ایٹمی صلاحیت یہ بھی خداداد ہے، اللہ نے چھپر پھاڑ کر ہمیں دی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم نے لیبارٹریاں بنائی ہوں، ہمارے سینکڑوں اور ہزاروں سائنسدان ریسرچ میں لگے ہوئے ہوں، نہیں، اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک نعمت غیر مترقبہ عطا ہو گئی ڈاکٹر عبدالقدیر کی شکل میں۔ پھر نہ معلوم کس کس ذریعے سے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے جن پرزوں کی ضرورت تھی، کس کس ذریعے سے وہ پرزے یہاں پہنچے ہیں۔ یہ بھی خالص خداداد صلاحیت ہے، اور اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ایک فرض کفایہ کے درجے میں ہے پوری امت مسلمہ کی طرف سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پورے عالم اسلام میں کہیں اور یہ صلاحیت موجود نہیں۔ کچھ ایٹمی دانت نکلنے کا امکان پیدا ہوا تھا عراق میں، آپ کو معلوم ہے کئی سال پہلے اسرائیل کے جیٹس آئے اور اس کی ایٹمی تنصیبات کو تہس نہس کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے خلیج کی جنگ میں، اس کا اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگلوا دیا، اور اس کے لیے جو پابندیاں ہیں شدید سے شدید تر ابھی تک چلی آ رہی ہیں۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ پورے عالم اسلام میں صرف ایک پاکستان، پوری دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا، پورے عالم اسلام میں صرف ایک ملک ہے جس کے پاس ایٹمی استعداد ہے۔ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے تو پھر مشیت ازدی میں مختلف چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی اس تدبیر کے اندر موجود ہیں، اس کی کچھ نہ کچھ کڑیاں جو ہے ملتی نظر آتی ہیں۔ لہذا اگر یہ معاملہ اب ہو جاتا ہے تو یقیناً اگرچہ سختی آئے گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، لیکن ایک تو یہ کہ اس قوم کے اندر سے انشاءاللہ جذبہ ایمانی برآمد ہوگا، اس قوم کے اندر سے ایثار اور قربانی کے جذبات برآمد ہوں گے، پورے عالم اسلام کی اخلاقی سپورٹ اسے حاصل ہوگی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے نوائے وقت نے بھی بہت اچھا کیا، کل یا پرسوں کے اپنے جو سر وقت پر وہ احادیث شائع کر دی ہیں، جن میں سے دوسری حدیث بڑی معنی خیز ہے۔ حضور نے فرمایا اصابتان احرزہم اللہ من النار، دو لشکر ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے دیا۔ وہ لشکر جو ہیں وہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا گئے، احرزہم اللہ من النار۔ وہ دونوں لشکر کون سے ہوں گے؟ اصابت یغزو الہند، ایک وہ کہ جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا، اور دوسرا وہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جبکہ ان کا نزول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایک مجدد
اس آخری دور کے مجدد کی حیثیت سے حضرت مہدی کو بھی ہمارے درمیان میں سے اٹھائے گا، اور پھر جو آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی الملحمۃ العظمیٰ، اس کے لیے یہاں سے فوجیں جائیں گی ان کی مدد کے لیے۔ اب ان دونوں فوجوں کو ایک حدیث میں جمع کرنے سے اندازہ کر لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ علاقہ پاکستان اور اس سے ملحق افغانستان، یہ علاقہ ہے کہ جو اسلام کا گہوارہ پہلے بنے گا، یہاں سے فوجیں جائیں گی، اور دائیں بھی اور بائیں بھی، مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی، اور یہیں سے انشاءاللہ تعالی اسلام کا جو عالمی غلبے کا جو وعدہ ہے اللہ کا، کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا يبقى على الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، اس روئے ارضی پر کوئی گھر بچے گا نہ خیمہ بچے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ وہ حدیث کے جس کے بارے میں فرمایا گیا، حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو سمیٹ دیا۔ ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، لیکن یہ جان لو ان امتی سیبلغ ملکہا ما ذوی لی منہا، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو پوری زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے۔ یہ وعدہ پورا ہونا ہے، اور اس وعدے کا نقطہ آغاز یہی سرزمین، اور جیسا کہ ہمیں افغانستان میں آثار نظر آ رہے ہیں، ایک خالص دینی مذہبی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ افغانستان کا 80% علاقہ امن کا گہوارہ بن چکا ہے، علماء کی وہاں قیادت ہے اور حکومت ہے۔ یہ پاکستان اور افغانستان مل کر، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے جب تجویز پیش کی تھی کہ حکومت پاکستان فوراً تسلیم کرے طالبان کو، اللہ کا شکر ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے کہنے کی وجہ سے ہوا، لیکن بہرحال اللہ کا فضل ہوا کہ چند دن کے بعد ہی حکومت پاکستان نے تسلیم کر لیا طالبان کی حکومت کو۔ میری دوسری تجویز ابھی پینڈنگ ہے، پاکستان اور افغانستان کا کے درمیان کانفیڈریشن قائم کیا جائے۔ یہ ملک دونوں مل کر واقعتاً، کہ ایک نے واقعتاً 15 لاکھ سے زیادہ جانیں دے کر مرنا سیکھ لیا ہے، اور جو قوم مرنا سیکھ لے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور ایک وہ قوم ہے پاکستان میں کہ جو 400 سال کی تجدیدی مسائل کے اثرات کی امین ہے، یہ اس کا تراث علمی ہے، چاہے وہ تحریک حضرت مجدد الفسانی کی تھی، چاہے وہ علمی تحریک شاہ ولی اللہ کی تھی، چاہے وہ تحریک جہاد سید احمد بریلوی کا تھا، چاہے اور جو بھی رجال عظیم پیدا ہوئے ہیں 14ویں صدی ہجری میں، ان سب کے اثرات یہاں موجود ہیں۔ یہ چیزیں مل کر وہ طاقت بنے گی کہ یہاں سے اسلام پھر پھیلے گا، مشرق کی طرف بھی مغرب کی طرف بھی۔ سو گائز، یہ تھی ویڈیو، اور انہوں نے ٹوٹل اوور آل پریڈکشن کری ہے کہ کیسے کیسے کیا ہوگا، آگے کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے ایک چیز یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے ہمارے اوپر جو ہے روک تھام کری جائے گی کہ یہ چیز نہیں کرنی ہے، اور ویسے ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ آس پاس میں ہوتا رہتا ہے کہ جیسے لڑکیوں کو بھی برقع پہننے سے منع کرا گیا تھا کالجز وغیرہ میں، اور نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ باقی آپ سبھی بھی دیکھ رہے ہو کہ اسرائیل اور فلسطین کے ریلیٹڈ بھی یہی چیزیں ہو رہی ہیں نا، کہ غزہ میں کیا کیا ہو رہا ہے، اسرائیل والوں کی یہ بھی کہا ہے کہ کچھ دیش جو ہوں گے وہ ایک دیش کے ساتھ ہوں گے، کچھ ہوں گے جو ہے نا اس کے ساتھ الگ ہو جائیں گے۔ تو مطلب کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک باؤنڈری کے اندر، وہ آپ کو پتا ہے کہ کتنی بڑی باؤنڈری ہے، 43-44 کلومیٹر کی چھوٹی، اس کے اندر 2 ملین سے مطلب 21-22 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں وہاں پہ۔ تو کیا بولتے ہیں وہاں پہ ان کو مطلب پورا قید کر کے رکھا ہے، اسرائیل والوں کی مرضی کے بنا وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ چاہیں گے اندر پانی بھیجیں گے، وہ چاہیں گے بجلی بھیجیں گے، وہ چاہیں گے کھانا بھیجیں گے، تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کیسے جی رہے ہیں وہاں پہ، یہ ہم سبھی امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے دماغ میں یہ چیزیں آتی بھی ہوں گی تب بھی ہم سوچتے ہوں گے کہ کوئی بات نہیں، اچھا سے کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ چیز ہو رہی ہے۔ بٹ ایک دن پورا دھیان لگا کے سوچ کے دیکھو کہ وہاں پہ کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ ایک تھوڑے دن پہلے انسٹاگرام پہ میں نے جس دن تیرے کو ریل بھیجی تھی ایک، میں نے اس کو کہ وہاں پہ وہ اندر بیٹھے ہوئے تھے، میرے کو بھی شو ہوئی تھی وہ ریل نا، اندر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ فلسطین میں، اور وہاں پہ ایک بندہ ویڈیو بنا رہا تھا، باہر دھماکوں کی آواز، ان کی لائٹ سے مطلب دھماکوں کی آواز آ رہی تھی، وہ اندر سارے رو رہے تھے۔ وہ ویڈیو میں نے دیکھی انسٹاگرام پہ، فلسطین سے ویڈیو آئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان کو کتنا ڈر ہوگا کہ اگلا جو میسائل، اگلا بومب ہے ہمارے گھر پہ نہ گرے، ادروائز سارے کے سارے اندر ہی تباہ ہو جائیں گے۔ اتنا برا ہو رہا تھا، ایسے رو رہے تھے، ہاتھ جوڑ کے پرے کر رہے تھے بھائی وہ۔ تو باقی یہ ہے کانفلکٹ جلدی سے سولو ہو جائے دونوں کی اور سب صحیح ہو جائے۔ سو باقی تو فی الحال یہ تھی ویڈیو گائز، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔